अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी तो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और हस्बे वादा आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक नया नावल। जी मैंने वादा किया था कि वो तमाम लिसनर्स जिन्हें पुराने नावल पसंद हैं, जिन्हें मैच्योर किस्म के नावल्स पसंद हैं, तो उनके लिए जो है कोई अच्छा सा नावल मैं सर्च करूँगी और वो शेयर करूँगी ताकि वो भी बोर ना हो, और जिन्हें नई राइटर्स के नावल पसंद हैं वो अपनी पसंद का नावल भी सुनते रहें। तो एक नावल उनकी पसंद का तो चल रहा था, लेकिन वो तमाम लिसनर्स जिन्हें मेरी हिसाब के नावल्स पसंद हैं, मेरी चॉइस के जैसे नावल पसंद हैं, तो उनके लिए भी एक नया नावल मैंने तलाश कर लिया है। मैंने क्या तलाश कर लिया है, ये एक लिसनर की फरमाइश है, तो मैंने सोचा काफ़ी वक्त हो गया है, लिसनर की फरमाइश पूरी नहीं हुई है, तो अब जो है वो लिसनर की फरमाइश को पूरा कर देना चाहिए। तो नावल जो है वो अच्छी राइटर का था, इसलिए मैंने नावल पढ़ा नहीं है। नाम जो है वो फेमस है और नो डाउट कि बहुत अच्छा लिखने वाली राइटर हैं, इसलिए मैंने जो है यूट्यूब पर सर्च किया, नावल मुझे नहीं मिला ऑडियो में, तो मैंने सोचा कि इसे ही शेयर कर देना चाहिए। कहानी कैसी होगी मैं नहीं जानती, लेकिन यकीनन ये एक अच्छी राइटर हैं, तो कहानी जो है वो काफ़ी अच्छी होगी और उम्मीद है आप सबको जो है नावल पसंद आएगा। तो मज़ीद ताख़ीर किए बिना बढ़ते हैं नावल की जानिब। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस नावल की फरमाइश जो है वो हमसे की है तारिक शेख ने। नावल का नाम है दिल दरिया समंदरों डूंगे। मुसन्निफा है आसिया मिर्ज़ा। किस्त नंबर 1। गुलनाज को लग रहा था जैसे ये सनसनाती गोलियां सीधी उसके दिल में उतर रही हैं। काश कोई लहराती सनसनाती गोली उसके सीने में भी उतर जाए और फिर हमेशा के लिए वो गहरी खामोशी में उतर जाए। ना कोई दुख, ना आरजुओं की टूटती किरचियां उसे जख्मी करेंगी। इस जालिम खुदगर्ज दुनिया से वो बहुत दूर निकल जाए। उसकी कोठी में भी जिंदगी धड़क रही थी। दूर दूर से रिश्तेदार शाहबानों की शादी में शिरकत के लिए आए हुए थे। वो बहन की खुशी में शरीक थी। बज़ाहिर उसके लब मुस्कुरा रहे थे, उसका चेहरा मुसर्रत से दमक रहा था और सबकी निगाहें भी उसके चेहरे को देख रही थीं। मगर उसकी रूह बहुत दूर थी, वहां तक किसी की निगाहें नहीं पहुंच सकती थी। हाँ, मगर शाहबानो उसकी आंखों में नहीं, उसकी रूह में झांक रही थी, जहां एक अजीम तूफान बरपा था। अजियतनाक, कर्बनाक और शदीद जलते हुए शोलों की आंधियां महवे रक्स थीं। ये चेहरे पर सजी मसनूई रोशनियां जो नजर आ रही थी, मगर अंदर तीरगी के फानूस चमक रहे थे। वो आगाह थी उस सारे एहसासात से, मगर महज तमाशाई थी वो भी। मगर उसके अंदर आपी के इंतकाम लेने के जज्बे मचल रहे थे। वो जितनी बार आपी की उदासी और मलोल निगाहों को देखती, फेरोज खान से नफरत उतनी ही तेजी से अंदर उठती। वो जब हवेली में दुल्हन बनकर उतरी तो जरताशा, जो 2 दिन पहले ही फेरोज खान की बीवी बनकर और बीवी जान की बहू बनकर आ चुकी थी, आज उसका इस्तकबाल करने सबसे आगे आगे थी। पुरनूर चेहरे पर बला की मासूमियत लिए वो पुरखलूस मुस्कुराहट के साथ उसके साथ चल रही थी। उसके नरम नरम हाथों के लम्स की किरणें शाहबानों के अंदर मचे तूफान में इजाफा कर रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि अभी और इसी वक्त वो उसका गला दबा दे, जहर दे दे या शूट कर दे। यही तो है जिसने उसकी आपी की खुशियों को डस लिया है, उसके ख्वाबों के महल में आग लगा दी थी। आज गुलनाज आंसू बहा रही है और इधर ये खनकती मुस्कुराहटें। आदाब शाहबानो, जरताशा ने झुककर सलाम किया। अरे सलाम तो छोटे करते हैं बड़ों को, किसी ने पीछे से झुककर शरारत आमेज लहजे में कहा तो सारी लड़कियां हंस पड़ी। चले सलाम ना सही जवाब ही मिल जाए, उसकी नरम और मुतरन्नम आवाज फिर उभरी। वो खामोशी से सहज सहज कर उनके हमरा चल रही थी। बेहद भारी कामदार पशवाज के बड़े से दुपट्टे में वो लिपटी हुई थी। अलबत्ता उसका घूंघट उसकी नंद गुल बीबी ने थोड़ा सा ऊंचा कर दिया था, इतना कि वो सर जरा सा ऊपर करके अपने सामने वाले चेहरे को देख सकती थी। इस वक्त तो उसके अतराफ कई चेहरे बिखरे हुए थे जो सब के सब उसके लिए अजनबी थे, जिनको उसने देखने की जहमत ही ना की। हाँ, अलबत्ता उसकी समात में रंग बिरंगे फिक्रे पड़ रहे थे। अरे भाभी, कम से कम जेठानी को सलाम का जवाब तो दे दें। गुल बीबी शरारत से हंसी। बहुत शर्मा रही है भाभी, किसी ने पीछे से कहा। फिर अचानक उसे सजे सजाए कमरे में बिठा दिया गया और वह सब उसके अतराफ बैठ गईं। वो एक दूसरे पर हंस रही थी, चोट कर रही थी।
उसे भी छेड़ रही थीं। लो भला, हमसे क्या शर्माना, जरताशा ने मुस्कुराकर कहा। आहा, देखो तो कितने आराम से कह रही हैं, जैसे आप तो शर्माई ही नहीं थी। एक लड़की ने उसे अचानक पकड़ लिया। अभी 2 दिन पहले तो चेहरा ऊपर नहीं उठ रहा था और अब कितना बोल रही हैं। अरे नहीं, मेरा मतलब है यहाँ महरोज खान तो नहीं है ना। वो झींप गई, फिर तो जैसे सबने उसे घेर लिया। तो परसों आप भी तो मुझी से शर्मा रही थी। फेरोज लाला तो सामने नहीं थे। गुल बीवी भी किसी से पीछे ना रही। हाँ हाँ, अब जवाब दें। वह सबके नरगे में फंसकर बुरी तरह बौखला गई थी। चलें भाई, मैं हारी। वो तंग होते दायरे से घबराकर जल्दी से हार मान बैठी। शाहबानो ने हल्का सा सर उठाकर उसे देखा। वो उसके बिल्कुल सामने ही कुर्सी पर बैठी थी। हल्की पर्पल शलवार सूट और बड़े से भारी दुपट्टे में उसका मासूम हुस्न क़यामत खैज लग रहा था। गुलाबी गुलाबी चेहरा हल्के मेकअप में कुंदन की तरह दमक रहा था। अतराफ लटकते बड़े बड़े फानूस भी उसके सामने मांद थे। सुर्ख पतले पतले होंठ गुलाब की पंखड़ियों जैसे, जिनमें शबनम सी नरमी थी। बड़ी बड़ी सहर तराज आंखें, जिनमें कुछ हिजाब भी था और कुछ शरारत भी। उसके हुस्न में इतनी मासूमियत थी कि एक लम्हा वो भी उसे दिल में सराहे बगैर ना रह सकी। शायद इसी हुस्न, इसी मासूमियत ने फेरोज खान को असीर कर लिया था। उसने लब भींचकर चेहरा झुका लिया। वो गुलनाज से कहीं ज्यादा हसीन थी, मगर बहरकैफ वो स्टेटस के मुकाबले में उससे कहीं ज्यादा कमतर थी। उसने तफाखर से सोचा, एक अमीर कबीर लड़की को ठुकरा कर वो रईस ज़्यादा यकीनन कहीं किसी लम्हे पछतावा महसूस करेगा और उसे पछताना ही पड़ेगा। चले, अब हम देखेंगे पहले कौन सी बहू सास की दुलारी बनती है। किसी ने पते की बात कही तो सारी लड़कियां इस मौजू पर आ गईं। क्यों जरताशा भाभी, आपका क्या ख्याल है? उसकी नंद गुल बीवी ने पूछा। मोहब्बत भी नसीब की बात है गुल, जिसकी जितनी किस्मत में होती है उतनी ही मिलती है उसको। उसने पुरमज़ा बात पर संजीदगी से जवाब दिया। मेरी तो सारी मोहब्बत इस घर और इस घर के मकीनों के लिए है, लेकिन फेरोज लाला के लिए तो खसूसन होगी ना। फिर किसी ने शरारत आमेज जुमला फेंका। वह सुर्ख हो गई। शाहबानो ने महसूस किया इस मुख्तसिर अरसे में उसने गुल से खासे अच्छे ताल्लुकात कायम कर लिए हैं। और आपका क्या ख्याल है भाभी? गुल बीवी अब शाहबानो की तरफ झुककर पूछ रही थी, मगर वो अपनी पोजीशन का एहसास करते हुए खामोश रही, वगरना उसके पास बहुत से जवाब थे। हाँ, जरताशा जैसी लड़कियां हर वक्त नसीब पर काने रहती हैं, हर बात पर किस्मत को ला घसीटती हैं, मगर यह भी सच है कभी कभी खुशकिस्मती उन जैसे निचले तबकों पर भी मेहरबान हो जाती है, जैसे तुम पर हो गई जरताशा खान। उसका जहन मुसलसल जरताशा की नफरत में सुलग रहा था। मगर अब तुम अपने नसीब की मोहब्बतें ढूंढती रहना। इस हवेली में आना अब तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। उसने तसव्वुर में उसको मुखातिब किया और फिर निगाहों में सारे जहां की नफरत नखुवत समोकर कनखियों से उसे देखा। बीबी जान के दिल में मोहब्बत पैदा करना तुम्हारे लिए इतना आसान ना होगा, क्योंकि तुम सिर्फ फेरोज खान की पसंद हो, किसी ऊंचे तबके और अच्छे खानदान की फर्द नहीं हो। बीबी जान महज एक खूबसूरत और कीमती शय खो जाने के डर से तुम्हें लाई हैं यहाँ। मेरे सामने तुम हर लिहाज से नीच हो। वो सोचती रही। अरे लड़कियों, यहाँ क्या डेरा लगाए बैठी हो, अब उठ भी जाओ। अचानक बीबी जान की आवाज पर सबकी बातों और कहकहों को ब्रेक लग गया। वो भी यकलख्त सोचों के भंवर से बाहर निकल आई। बेचारे फेरोज लाला इंतजार करते करते सूख रहे होंगे, जाते जाते भी शौक फिक्रे उछल रहे थे। खुद उसने नई जिंदगी में कदम रखा था, नई जगह, नए लोग, चाहने वाला खूबरू शोहर। मोहब्बत और लताफत की अफराद थी, मगर उसके अंदर जो चिंगारी थी वो अब भी भड़क रही थी। जो नफरत और हकारत वो जरताशा के लिए अपने हमरा लाई थी, उसमें रोज बरोज इजाफा हो रहा था। फेरोज खान के मसरूर चेहरे को देखकर उसके दिल में जवार भाटा उठा। हर लम्हा जरताशा के गिर्द तवाफ करती निगाहें मानी खैस तबस्सुम आफरी और कुछ बहकी बहकी। जरताशा का उन निगाहों की तपश से सुर्ख होता चेहरा और फिर फेरोज खान की शादाब और पुरफसूम मुस्कुराहट, ये सब कुछ उसका तन मन जलाए दे रहा था। एक ज्वालामुखी पक रहा था उसके अंदर। उसे हैरत होती, तासुफ होता कि फेरोज खान जैसा मुकम्मल इंसान एक कमतर लड़की को भला इतनी शिद्दतों से कैसे चाह रहा है। महज सूरत पर फरेफ्ता है यकीनन, वगरना तो ये ज़हनी हमांगी, ज़हनी रफाकत एक मुतवस्सित तबके की लड़की से नामुमकिन सी बात है। उन्हीं दिनों उसके सर पर बम फटा के गुलनाज शदीद बीमार है। शायद उसकी जामिद खामोशी के पीछे यही तूफान मचल रहा था। वो बिलक उठी।
اس کی پیاری عزیزت جاں آپی فیروز خان کی بے مروتی کا نشانہ بن کر بستر سے جا لگی۔ زرتاشا کو بھی بہت دکھ ہوا۔ اس نے گلناز کو دیکھا تھا۔ امی، اتنی اچھی لڑکی کو بھلا ایسی کیا بیماری لگ گئی؟ اسے شدید صدمہ ہوا۔ فیروز خان نے اس سے یہ بات مخفی رکھی تھی کہ وہ پہلے گلناز سے منسوب تھا، کیونکہ وہ چند ملاقاتوں میں ہی زرتاشا کے سارے مزاج کے موسموں سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اس کے اس نرم اور مہربان دل کو پہچان گیا تھا۔ اگر اسے ذرا بھی علم ہوتا کہ وہ بزرگوں کے درمیان کیے گئے فیصلے کی ڈور کاٹ کر اس کی طرف بڑھا ہے تو وہ یقیناً پیچھے ہٹ کر منہ موڑ لیتی اور اسے جبراً ان راستوں پر بھیجتی جہاں اس کی منزل نہیں تھی۔ اور زرتاشا سے جدائی کا تصور بھی اس کے لیے محال تھا۔ وہ تو اس کی روح تھی، روح سے کٹ کر وہ کیسے جیتا؟ آج اسے گلناز یاد آ گئی۔ اس کی بیماری کا سن کر احساس جرم نے اسے گھیر لیا۔ کیا قصور تھا اس کا؟ کیوں سزا مل رہی تھی اسے؟ تو وہ ایک کمزور لمحے کی زد میں آ کر سب کچھ بھول گیا۔ کسی ہستی کا استحصال ہوا ہے۔ 3 ماہ محبت کی آبیاری کے لیے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ او خدایا، اس کی پیشانی پسینے میں ڈوب گئی۔ وہ تو ایسا نہیں تھا۔ آج تک اس کی ذات سے کسی کو ذرہ بھر بھی نقصان نہیں پہنچا تھا، کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کی تھی۔ اس کی ذات تو ہمیشہ بے ضرر رہی ہوگی، مگر اب استحصال جیسا اتنا بڑا جرم اس سے سرزد ہو گیا۔ اتنا عظیم گناہ۔ اس نے سر کرسی کی پشت پر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ اپنی منزل پانے کی دھن میں اس کے قدموں تلے کتنی آرزوؤں کے پھول کچلے گئے۔ نادانستہ اس نے کتنے خواب مسمار کر دیے، کتنے لبوں سے مسکراہٹیں چھین لیں۔ اسے یاد آئے مہروز کی شادی کے دن اس نے گلناز کو دیکھا تھا، مگر بے حد سرسری انداز میں۔ ستا ستا چہرہ، ڈھیروں زردیاں جن کو میک اپ میں چھپانے کی کوشش کی گئی تھی، اجاڑ ویران آنکھیں۔ اس وقت اس نے دھیان ہی نہیں دیا تھا یا اس کا ذہن ہی اس کی اداسی اور ویرانی محسوس نہیں کر رہا تھا، مگر آج ان آنکھوں کی ویرانیاں یاد آ رہی تھیں تو اس کے اندر کرب کی لہریں اٹھیں، مگر سوائے ہمدردی کے اور کوئی احساس نہ جاگا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ اس کے قریب آ گئی۔ نرم نرم انگلیوں کے لمس نے اسے چھوا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی زندگی اس کے بے حد قریب کھڑی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں۔ وہ ایک گہری سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ تم گلناز کی طرف ہو آنا، اس نے کہا تو زرتاشا نے سر ہلا دیا، مگر پھر وہ نہ جا سکی۔ اچانک بی بی جان کی طبیعت بگڑ گئی۔ یوں ہی ایک رات سو کر اٹھیں تو ان کے سینے میں شدید درد تھا۔ وہ سب پریشان ہو گئے۔ اسی روز گل بی بی کے سسرال والے آئے تھے اس کی شادی کی تاریخ مانگنے، مگر فیروز خان نے بی بی جان کے یوں اچانک بیمار ہو جانے پر تاریخ دینے سے انکار کر دیا، مگر بی بی جان راضی تھی۔ نہیں فیروز، گل کی شادی کر دو میری زندگی میں ہی، پتہ نہیں وقت کا شاید میں بھی زندہ رہ سکوں یا نہیں۔ بی بی جان، گل تڑپ کر ان کے سینے سے لگ کر بلک اٹھی۔ بی بی جان اصرار کرتی رہی، مگر ان میں سے کوئی بھی راضی نہیں تھا۔ خوشیاں تو اپنے وقت پر اچھی لگتی ہیں بی بی جان، آپ ضرور صحت یاب ہو جائیں گی اور خود اپنے ہاتھوں سے گل کو رخصت کریں گی۔ زرتاشا ان کے سرد ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوئے رندھی آواز میں بولی، مگر بیٹی کی خوشیاں دیکھنے کی قدرت نے انہیں مہلت ہی نہ دی۔ اسی رات ان کی روح اس دار فانی سے گزر کر آسمان کی وسعتوں میں پرواز کر گئی۔ حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ بی بی جان کی اچانک موت پوری وادی کے لیے صدمہ تھا۔ فرشتہ صفت یہ عورت سب کے دلوں پر حکمرانی کرتی تھی۔ سب لوگ اس غم میں بلک اٹھے۔ شاہ بانو اپنے میکے میں تھی، اس کے لیے یہ خبر بہت بھاری تھی۔ بی بی جان اتنی جلدی انہیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ وہ تو گلناز کی زندگی کے لیے دعائیں مانگتی نہ تھک رہی تھی۔ کسے خبر تھی ان کی زندگی کے دن پورے ہو رہے ہیں؟ یہ خبر گلناز کے لیے بھی گہرا شوق ثابت ہوئی۔ وہ خود بستر پر تھی اور زود رنج ہو گئی۔ اس کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی۔ شاہ، بی بی جان کی بجائے میں چلی جاتی اس دنیا سے، وہ کرب سے رو رہی تھی۔ نہیں آبی، ایسا تو نہ کہو، شاہ بانو تڑپ کر رہ گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بی بی جان کا غم تو بھرنے لگا، مگر گلناز کے دل کے زخم نہ جانے کیوں وقت بھی نہ بھر سکا۔ اتنی مدتیں بھی اس کے درد کا مداوا نہ بن سکی۔ میں جب ان دونوں کو دیکھتی ہوں نا آپی، تو میرے سارے زخم پھر سے تازہ ہو کر رسنے لگتے ہیں۔ وہ گلناز کا ہاتھ تھامے اس کی اجاڑ آنکھوں پر نگاہیں مرکوز کیے کہہ رہی تھی، خدا کرے ان کی خوشیوں کو بھی آگ لگ جائے جس طرح انہوں نے آپ کو خاکستر کر دیا ہے۔ نہیں نہیں شاہ، ایسے نہیں کہتے، اب وہ ایک بیٹے کا باپ ہے۔ گلناز کے سوکھے لب کانپ گئے۔ آپ اسے جی بھر کے بددعائیں کیوں نہیں دیتی آپی؟ آپ تو مظلوم ہیں، ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ شاہ بانو اس کی خاموشی پر چڑ گئی۔ وہ بہت جذباتی تھی، بہت انتہا پسند۔
اس کے اندر طاقتور ہونے اور اثر و رسوخ کی مالک ہونے کا بھی شدید احساس تھا۔ نفرت اور حقارت کے جذبے بھی انتہا پر تھے۔ سرتاشا ایک بیٹے ذوالعین خان کی ماں بن گئی تھی، جبکہ وہ خود ابھی اس رتبے سے محروم تھی۔ گلناز خوفزدہ تھی اس کی فیروز خان اور سرتاشا سے بڑھتی نفرت سے۔ وہ اپنی اس نفرت کے سیلاب کو کیسے روک دیتی جبکہ اس کی پیاری آپی اندر ہی اندر گھل رہی تھی، چپکے چپکے بجھ رہی تھی۔ پھر ایک دن اچانک غروب ہو گئی۔ وہ چیخ اٹھی، نہیں نہیں، اس کی بہن، اس کی آپی اس سے کیسے منہ موڑ گئی۔ اس کی حالت دگرگوں ہو گئی۔ صرف 1 سال، اتنی قلیل مدت میں اس کی ہنستی مسکراتی آپی اس حال کو پہنچ گئی۔ ان کا بچپن ایک ساتھ کھلکھلاتے گزرا تھا، جوانی کا مہکتا دور ایک دوسرے کے ہمراہ گزرا تھا۔ فیروز خان، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ وہ سر دیواروں پر مارتی بیان کر رہی تھی۔ مہروز کو اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ صبر کرو شاہ، وہ اسے تھام رہا تھا مگر وہ مچل رہی تھی۔ یہ دکھ اتنا ہلکا تو نہ تھا کہ وہ پی جاتی، ایسا دکھ جس کا اب ازالہ بھی ناممکن تھا۔ کون لائے گا میری آپی کو اب؟ بولو، ان کی زندگی کون مانگ لائے گا؟ وہ مہروز خان کا بازو تھام کر جھنجھوڑ رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ ادھر فیروز خان کی گردن احساس جرم سے جھکتی چلی گئی۔ ہاں واقعی اب ازالہ بھی ناممکن ہے اور اسے واپس لانا بھی، مگر واپس لا کر میں کون سا پھر اس کی خوشیاں لوٹا سکوں گا؟ وہ زندہ تھی تب بھی کون سا اپنے حصے کی خوشیاں سمیٹ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دینا گلناز، میں تمہارا مجرم ہوں، خطا کار ہوں۔ تمہاری اتنی اذیت ناک موت کا میں ہی ذمہ دار ہوں۔ اس ناگہانی موت کا میں ہی سبب تھا۔ وہ شاہ بانوں کی نفرت بھری نگاہوں کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے دکھ پر تسلی کے 2 لفظ بھی نہیں تھے اس کے پاس۔ واقعی محبت بہت ادنا درجے کی بھی ہو تو بہت ظالم ہوتی ہے۔ پھر گلناز کی محبت تو ایک دہکتی آگ تھی جو خود اسے ہی جلا کر خاکستر کر گئی۔ اس کی بڑی بڑی سبز آنکھوں میں کرب سمٹ آیا، اس کا سارا جسم ٹوٹنے لگا، ایک بھاری بوجھ جیسے ذہن و دل پر آن گرا۔ ضمیر کی عدالت اسے کھینچ رہی تھی اور وہ کترا رہا تھا، نہیں نہیں، میں تو بے گناہ ہوں۔ بس اتنا ہی میں نے کیا نا کہ دل و ذہن کا فیصلہ قبول کیا تھا۔ میں جسم کا خالی مکان اس کے سپرد کر کے اسے ساری عمر فریب نہیں دینا چاہتا تھا۔ میرے ساتھ سفر کرتے ہوئے بھی اسے کچھ نہ ملتا کہ دل میری دسترس سے بہت دور تھا۔ میری روح کسی اور کی پجاری ہو گئی تھی اور یہ سب کچھ میرے اختیار سے باہر تھا۔ میرا گناہ اتنا بڑا نہیں ہے۔ اس نے اپنی وحشت کو کم کرنے کی کوشش کی۔ فیروز، سرتاشا کی گلاب گلاب انگلیاں اس کے سنہری بالوں میں ٹک گئیں۔ وہ بھی رو رہی تھی، اس کے گرم گرم آنسو اس کے رخساروں پر پھیل رہے تھے۔ مجھے سب کچھ بتا دو، کچھ مت چھپاؤ تاکہ میں جان سکوں کہ تم میرے حبیب، تم کتنے مجرم تھے اور تھے بھی کہ نہیں۔ سرتاشا، اس نے سر اٹھا کر متورم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہاں، کہہ دینے سے تمہارا دکھ بھی ہلکا ہو جائے گا، تمہارے اندر کا وہ خلفشار شاید کم ہو جائے۔ وہ اس کے بالوں سے ہاتھ نکال کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میرے محبوب، میں جانتی ہوں تم مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ گے کہ آج تک تم نے میرے پندارے محبت کا بھرم رکھا ہے۔ اس کی بھیگی بھیگی آنکھوں میں التجا تھی۔ فیروز خان پگھل گیا۔ اس نے وہ نازک مہربان ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیے۔ سرتاشا، تمہارا محبوب بہت گناہ گار بھی ہے مگر اعتراف سے گریزاں۔ اس کا مضبوط جسم لرز رہا تھا۔ کوئی 1.5 سال پہلے بی بی جان نے گلناز سے میری بات طے کر دی تھی۔ تب میرے دل میں کوئی جذبہ نہیں ابھرا تھا اس کے لیے، کوئی امنگ ایسی نہیں تھی جو گلناز کے نام کی ہوتی۔ نہ میرا دل دھڑکا تھا، نہ اسے دیکھنے کی خواہش مچلی تھی، اس لیے کہ میرے لاشعور میں تو تم جگمگا رہی تھی۔ فیروز، سرتاشا کے لب کپ کپائے، اس نے بے ساختہ سسکاری لے کر چہرہ اس کے ہاتھوں پر جھکا دیا۔ محبت کے حصول کا راستہ میرے لیے اتنا آسان ہو گیا تھا، منزل اتنی روشن تھی کہ میں نے اپنے اطراف دھیان ہی نہیں دیا۔ فیروز خان نے پھر سب کچھ اسے بتا دیا، ایک ایک لمحے کا حال، اپنے ایک ایک جذبے کا ذکر۔ میرے اندر طلب کی شمع اتنی روشن تھی کہ میں نے اس گوشے کی طرف دیکھا ہی نہیں جہاں اندھیرے سمٹ آئے تھے۔ سرتاشا اس کے ہاتھوں پر جھکی روتی رہی۔ اتنی محبت، اتنی چاہت کرتے ہو فیروز خان تم مجھ سے، کتنی خوش نصیب ہوں میں، مگر کتنی بد نصیب کہ میرا وجود کسی کے لیے شدید اذیت کا باعث بنا، کسی کی اندوہناک موت کا سبب۔ اس کی آنکھیں تواتر سے بہنے لگیں۔ سرتاشا، تمہارا محبوب، تمہارا رفیق مجرم ہے نا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں فیروز خان، مجرم تو میں ہوں، گنہگار تو میں ہوں،
میں گلناز کے خوابوں کی قاتل ہوں، اس کی آرزوؤں کو ریزہ ریزہ کرنے والی۔ وہ محل جو ابھی پورا تعمیر بھی نہیں ہوا، اسے گرانے والی میں ہی تھی۔ کاش میں تمہارے درمیان نہ آتی، یہ وجود تمہیں ملنے سے پہلے کسی گہری کھائی میں جا گرتا۔ مجھے اب اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی ہے فیروز۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہیں زر، شاید ہم سبھی مجرم ہیں، یا سبھی بے قصور۔ یہ سارا تقدیر کا کھیل ہے اور ہم سب تو بساط کے مہرے ہیں جنہیں متحرک کرنے والی قدرت ہے۔ بس کسی روبوٹ کی طرح ہیں ہم۔ اس نے دھیرے سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی متاع حیات اس کا جرم اپنے سر لے رہی تھی، بھلا وہ کیسے برداشت کر لیتا۔ بس ایک ملال رہ جاتا ہے نا کہ یہ متحرک مہرے ہم کیوں تھے۔ اس کی آنکھوں سے اب بھی اشک گر کر رخساروں کو جلا رہے تھے۔ مجھے معاف کر دینا زر، تم سے میں نے یہ سب کچھ چھپایا، تمہیں پانے کے لیے خود غرض بن گیا تھا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی کسک تھی، ایک گہری ندامت۔ محبت میں تو تھوڑی خود غرضی جائز ہے نا۔ زرتاشا اپنے محبوب، اپنے حبیب کو بھیگی بھیگی پلکوں سے تک رہی تھی۔ وہ اسے اتنی بے پناہ محبت کرتا تھا، کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس چاہت پر نہال ہو جاتی، اسی دراق پر سرشار ہو جاتی، مگر اس وقت اس کا دل ندامت سے چور تھا، گلناز کے غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ گلناز کی موت کا سبب اسے بے چین کیے دے رہا تھا۔ گلناز کی موت سے سب کا دل شاہبانوں کے لیے نرم اور گداز ہو گیا تھا۔ مہروز خان کی عنایتوں اور محبتوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ زرتاشا بھی اس سے قریب ہونے کی کوشش کرتی، اس کی دل جوئی کرنا چاہتی تو وہ بفر اٹھتی۔ اسے اب کسی کی محبتوں اور عنایتوں کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اور پھر زرتاشا سے فیروز خان کی نفرت وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس نفرت کے تند و تیز سیلاب کو روکنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ زرتاشا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے شرارے نکلتے جو زرتاشا کو اندر ہی اندر ہولائے ڈالتے۔ وہ گھبرا کر خود ہی پیچھے ہٹ جاتی۔ اس کی نرم گود میں ذوالعین کو ہمکتا دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ بھر جاتی، ویسی ہی ہیروں کی طرح سبز دمکتی آنکھیں جن سے اسے نفرت تھی، بے تحاشا سرخ ہونٹ، سنہری بال۔ وہ مکمل فیروز خان کی تصویر تھا، اور پھر حسد کا وہ جذبہ بھی اس کے اندر موجزن تھا۔ وہ خود بھی اس نعمت سے محروم تھی۔ وہ اپنی اس بیزاری اور انتہا پسندی میں اتنی بڑھ گئی کہ آہستہ آہستہ سب سے کٹتی چلی گئی۔ پہلے گل بی بی سے ہی ڈھنگ سے بات کر لیتی تھی، مسکرا لیتی تھی، مگر پھر رفتہ رفتہ گل بی بی سے بھی متنفر ہونے لگی۔ اسے سب اپنی آپی کے دشمن محسوس ہونے لگے۔ وہ اکثر سوچتی کہ اگر گل چاہتی تو اپنے بھائی کو اس گھناؤنے اقدام سے روک سکتی تھی۔ وہ گلناز سے اپنی محبت کا کبھی پرچار کرتی تھی تو پھر وہ کیوں خاموش تماشائی بنی رہی؟ سب خود غرض ہیں، اپنے اپنے مفاد کے خول میں سمٹے ہوئے۔ انہی دنوں گل بی بی کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ اب صرف ایک ماہ وہ اس حویلی کی مہمان تھی۔ اس کی جدائی کا سوچ کر ہی زرتاشا دکھی ہو جاتی۔ وہ شاہ بانوں کے رویے سے سہم گئی تھی۔ اس حویلی میں فیروز خان کے بعد گل کا ہی وجود اسے غنیمت لگتا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد وہ بالکل تنہا ہو جائے گی۔ شاہ بانوں کی شرارے بھری اور نفرت انگیز نگاہوں سے اپنا دم نکلتا محسوس ہوتا۔ اپنی کم مائگی کا احساس اسے شاہ بانوں کے رویے سے شدید ہو جاتا تھا۔ اثر و رسوخ اور ڈھیروں جائیداد کی مالک شاہ بانو فیروز خان سے بھی زیادہ دولت مند تھی۔ احمد یار نے ورثہ تقسیم کر دیا تھا، 2 ہی تو بچے تھے ان کے۔ سینکڑوں ایکڑ پر پھیلی سرسبز و شاداب زمینیں زیور کی صورت میں، کیش میں، اتنا کچھ وہ جہیز میں لے آئی تھی، جبکہ زرتاشا سوائے معمولی جہیز کے کچھ ساتھ نہ لائی تھی۔ یہ تو حویلی کے لوگوں کی اور فیروز کی بے پایہ محبت تھی جس نے اسے اعتماد بخش دیا تھا، اور اب ذوالعین کی صورت میں یہ نعمت پا کر وہ مسرور تھی۔ گل، تو پھر یہاں آتی تو رہے گی نا اپنے ذوالعین سے ملنے؟ وہ اپنے اندر کا دکھ چھپا کر اسے کہتی تو گل بے تحاشا سرخ ہوتے ہوئے ہنس پڑتی۔ ابھی کون سا جا رہی ہوں بھابھی، پھر بھی جانا تو ہے نا تجھے۔ پھر ایک دن گل سب کو روتا مسکراتا چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئی، وہ گھر جو اس کا اصل گھر تھا، جہاں وہ نئے ساتھی کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا کر رہی تھی۔ یہ لڑکیوں کی جدائی کا دکھ بھی کتنا جان لیوا ہوتا ہے۔ اتنی عمر ہنستی مسکراتی جس آنگن کو مہکائے رکھتی ہیں، پھر اچانک ہی اسے چھوڑ کر دوسرے آنگن میں چلی جاتی ہیں، اپنے پیچھے ماں باپ بہن بھائی سب پیاروں کو روتا چھوڑ کے۔ یہ لڑکیاں بوجھ ہوتی ہیں، مگر ایسا بوجھ جو آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بھی ہوتا ہے، جس کے جانے سے دل ملول ہوتا ہے، آنسو بھی بہتے ہیں۔ زرتاشا بہت اداس ہو رہی تھی۔ میں بھی تو یوں ہی اداس کر کے یہاں چلی آئی تھی،
وہ بھی رو رہی تھی مگر ان آنسوؤں میں خوشی بھی تھی اور طمانیت بھی۔ کتنا عجیب ہوتا ہے یہ قدرت کا نظام بھی۔ زندگی کے ماہوں سال گزرے تو رفتہ رفتہ شاہ بانو شاہ خانم بن کر حویلی کی حاکم بننے لگی۔ ان کے اندر اتنی طاقت تھی، اتنا اثر و رسوخ تھا کہ کسی نے بھی انہیں آگے بڑھنے سے نہیں روکا۔ مہروز خان ویسے بھی نرم اور کم گو تھا، اسے کسی طرح کے بھی فیصلے سے انحراف نہیں ہوتا تھا۔ بی بی جان کی ہر بات پر اس نے سر تسلیم خم کیا تھا، اور پھر گلناز کی موت نے اسے اور بھی نرم کر دیا تھا، اور اس نرم دلی کا شاہ بانو خاصا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ وہ اپنے بنائے گئے سخت اصول حویلی کے مکینوں پر مسلط کر دینا چاہتی تھی، اور ایسے میں زرتاشا پس منظر میں چلی گئی۔ وہ اپنی ذات تک محدود ہو کر رہ گئی۔ بس فیروز خان جب تک ہوتا اسے لگتا اس حویلی میں وہ بآسانی اور سکون کے ساتھ سانس لے سکتی ہے، مگر جیسے ہی تنہا ہوتی تو اس کا دم گھٹنے لگتا۔ پھر ایک دن فیروز خان کو شہر جانا پڑ رہا تھا، فروٹ کی سپلائی کے کام میں کچھ گڑبڑ ہو رہی تھی۔ میں بھی جاؤں گی آپ کے ہمراہ شہر، زرتاشا رات کو اس کے قریب بیٹھ کر رو دی۔ ارے مگر تم کیسے جاؤ گی؟ اس کو یوں بچوں کی طرح روتے دیکھ کر فیروز خان بے ساختہ مسکراہٹ کو نہ روک سکا۔ میں کیوں نہیں جا سکتی؟ نہ جانے کتنے دن رہنا پڑے آپ کو، اور میں تنہا نہیں رہ سکتی، یہ تنہائی مجھے مار ڈالے گی۔ اتنا چاہتی ہو مجھے؟ میرے بغیر ایک ہفتہ بھی نہیں رہ سکو گی؟ اس نے اپنی بڑی بڑی کانچ آنکھیں اس کے بھیگے بھیگے چہرے پر ڈالیں تو وہ سرخ پڑ گئی۔ ہاں، اس نے شرمگی پلکیں جھکا کر سر ہلا دیا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کے جانے کے بعد یہ دن وہ کیسے گزارے گی؟ ان اونچی اونچی دیواروں کے سناٹے اسے مار ڈالیں گے، وہ کسی ذی روح سے بات کرنے کو ترس جائے گی۔ شاہ بانو کی نفرت، اس کی سرد مہری اس کے اندر مچلتے خون کو منجمد کر دیتی ہے۔ فیروز خان خلاف عادت اسے اپنے ساتھ لے جانے پر راضی ہو گیا تھا۔ تم میری محبت کا بہت فائدہ اٹھاتی ہو زرتاشے، وہ اس کے گلنار چہرے پر پیار بھری نگاہ ڈال کر شرارت آمیز لہجے میں بولا تو وہ ہنس دی۔ کبھی ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھایا نا؟ اس نے بھی برجستہ کہا۔ وہ بہت خوش تھی فیروز خان کی اس رضامندی پر۔ اس حویلی کی اونچی اونچی بلند و بالا عمارت سے باہر نکل جائے گی۔ ایک ہفتے کے لیے ہی صحیح، اس کے اندر طمانیت سی سرایت کر گئی۔ زولین کو یہیں چھوڑ جائیے گا بھابھی، یہ ابھی بہت چھوٹا ہے، اسے لے جانا مناسب نہیں ہے۔ مہروز خان نے اسے زولین کو ساتھ لے جانے سے روک دیا۔ آج کل ویسے بھی برساتوں کا موسم ہے، شہر میں بھی آپ لوگ پریشان ہوں گے اس کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، زرتاشا نے سر ہلا دیا۔ وہ بھلا دیور کی بات کیسے ٹال دیتی، اور وہ بھی اتنے خلوص اور محبت سے کہہ رہا تھا۔ شاہ بانو نے نخوت سے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ انہیں مہروز خان کی زولین سے بڑھتی چاہت ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ وہ کب چاہیں گی کہ اس کے دشمن کی اولاد اس کے شوہر کے دل میں گھر کر لے؟ زرتاشا اور فیروز خان ایک سالہ زولین کو حویلی چھوڑ کر چلے گئے۔ حویلی کی ڈھیروں ملازمائیں تھیں جو ہمہ وقت زولین کا خیال رکھتی تھیں، مگر مہروز خان خود بھی اپنا فارغ وقت اس کی نظر کر دیتا تھا۔ وہ زمینوں سے آ کر سیدھا زولین کو اٹھاتا، اس کے گلابی گلابی رخساروں پر ڈھیروں بوسے دیتا۔ دیکھو تو شاہے کتنا پیارا ہے، بالکل پھولوں کی طرح۔ وہ اسے اٹھا کر اس کے قریب لے آتا۔ ہمارے آنگن میں ایسا پھول کب اترے گا شاہے؟ وہ محبت اور شرارت سے پوچھتا تو وہ سرخ پڑ جاتی، مگر اندر کہیں دراڑ سی پڑ جاتی۔ بہت کچھ اندر ٹوٹتا چلا جاتا۔ خیر، جب خدا کو منظور ہوگا۔ وہ پھر اسے مغموم دیکھ کر جلدی سے کہہ ڈالتا اور بیڈ پر لیٹ کر زولین کو اپنے سینے پر بٹھا کر اس سے خوب کھیلتا۔ اچانک موسم بدلا اور پوری وادی اور اطراف کے علاقوں میں برف باری شروع ہو گئی۔ ننھے منھے سفید گالے، مکان، درخت، سڑکیں، تاروں کے کھمبے سب سفید ہوتے گئے۔ اتنی شدید بے موسم کی اس برف باری نے مہروز خان کو پریشان کر دیا۔ فیروز خان اور زرتاشا کے آنے کا وقت تھا، مگر سارے راستے تیزی سے بلاک ہو رہے تھے۔ یہ بہت برا ہوا۔ وہ اس طرح سے ہاتھ مسلتے ہوئے دریچے سے پار گرتی برف کو دیکھنے لگا۔ آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ تو اب اپنی مدت پوری کر کے رہے گی۔ شاہ بانو کو اس کا پریشان ہونا ناگوار گزرا۔ وہ لوگ 2 دن شہر میں زیادہ رہ لیں گے تو کیا حرج ہے؟ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، مگر خیر۔ انہوں نے گہری سانس لے کر دریچے پر دبیز پردہ ڈال دیا۔ 2 دن مسلسل برف گرتی رہی، پھر کہیں جا کر رکی تو مہروز خان نے سکون کا سانس لیا۔ وادی میں بھی زندگی بیدار ہونے لگی، ہر شے متحرک ہونے لگی۔ لوگ موٹے موٹے کپڑوں میں خود کو لپیٹے پھر سے کام میں لگ گئے۔ چہل پہل ہونے لگی، مگر راستے ابھی خطرناک تھے۔ اس نے فیروز خان کو پیغام بھیج دیا کہ ابھی وادی کا رخ نہ کرے تو اچھا ہے۔ ابھی راستوں کی پہچان مشکل ہے
اور پھر جیپ میں آنا اور بھی خطرناک ہے۔ فیروز خان نے مہروز کے اس پیغام کو زیادہ سنجیدگی سے نہ لیا اور 2 دن بعد واپسی کا پروگرام مرتب کر لیا۔ زرتاشا نے اسے روکا بھی۔ ابھی 2 دن اور انتظار کر لیتے ہیں، مہروز بھائی نے منع بھی کیا ہے، اور پھر سچ پوچھئے تو میرا دل بھی ڈرتا ہے۔ ارے کچھ نہیں ہوتا جانے فیروز، وہ بہت مطمئن تھا۔ میرے ساتھ بھی ڈر لگتا ہے۔ مجھے اپنی زندگی سے زیادہ تمہاری زندگی عزیز ہے فیروز خان۔ وہ گہری سنجیدگی سے بے حد سچائی کے ساتھ بولی تو فیروز خان مسکرا دیا۔ اس نے زرتاشا کے وسوسوں کو دور دھکیل دیا اور 2 دن رہ کر وادی کا رخ کیا۔ ادھر مہروز خان کو پتا چلا کہ وہ لوگ شہر سے نکل گئے ہیں تو وہ متفکر ہو گیا۔ پاگل ہو گئے ہیں فیروز لالا تو، نہ اپنا خیال ہے اور نہ بھابھی کا۔ اگر 2-3 دن مزید رک جاتے تو کیا حرج تھا؟ دعا کرنا شاہے اب خیریت سے آ جائیں۔ آپ تسلی رکھیں، خدا بڑا نگہبان ہے، شاہبانو نے اسے تسلی دی۔ مگر وہ سب کچھ ہو گیا جس کا تصور بھی ان سب کے لیے محال تھا۔ وادی کی حدود میں داخل ہوتے ہی ان کی جیپ اچانک بے قابو ہو کر پرپیچ پہاڑوں سے پھسلتی ہوئی کھائی میں جا گری۔ برف سے لدی اس کھائی نے دونوں کو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا نوالا بنا لیا۔ جب یہ اندوہناک خبر حویلی میں پہنچی تو مہروز خان گنگ رہ گیا۔ اس کے حواس منجمد ہو گئے۔ اتنی خوفناک، اتنی جان لیوا خبر سننے کا اس کا دل کب متحمل تھا؟ جب اسے ہوش آیا تو وہ بھربھری مٹی کی طرح بیٹھتا چلا گیا۔ اس کا اونچا لمبا مضبوط وجود پورا کانپ اٹھا۔ نہیں نہیں، کہہ دو کہ یہ خبر غلط ہے نصیب خان، کہہ دو۔ وہ چیخ اٹھا، یہ کسی نے جان لیوا مذاق کیا ہے میرے ساتھ۔ وہ بکھر کر رہ گیا، حویلی کے در و دیوار ہل کر رہ گئے۔ پوری وادی کو اس خبر نے سوگوار کر دیا۔ یہ کیسا ستم ٹوٹا ہے اس حویلی پر؟ 2 جوان موتیں ایک ساتھ۔ بچہ بچہ اس غم میں رو اٹھا تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ مہروز خان تو اندر ہی اندر ٹوٹ پھوٹ گیا، اس کے دل کی دیواروں سے لہو رسنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دم غم کے اس بوجھ سے پھٹ جائے گا۔ زلین خان کی صورت میں اس ننھے پھول کو وہ دونوں اس کے دامن میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے اسے دکھوں سے ہمکنار کر کے چلے گئے تھے۔ شاہ بانو اپنی جگہ استادہ پتھر کے بت کی طرح نصب رہی۔ وہ خالی ذہن دیوار کو گھورتی رہی۔ کیا گلناز کی موت پر اس نے ان دونوں کے اجڑنے کی جو بددعائیں دی تھیں وہ اتنی جلدی اور یوں قبول ہو گئیں؟ کیا انہیں قبول ہو جانا چاہیے تھا، یا ان کی زندگی کے دن ہی پورے ہو گئے تھے؟ وہ پوری آنکھیں پھاڑے بے حس و حرکت دریچے کے پار کی دیوار دیکھتی رہی اور سوچتی رہی۔ جب کچھ ہوش میں آئی تب بھی آنکھوں سے ایک آنسو نہ ٹپکا۔ آنکھوں کے سوتے خشک ہو گئے تھے یا دل کے ساحل پر کوئی ایسا جذبہ ہی نہ رہا تھا۔ اسے خود پر حیرت ہونے لگی کہ کیا یہ نفرت اتنی بڑھ چکی ہے کہ دل اتنا سخت اور بے حس ہو گیا ہے، جذبے اتنے سرد جیسے ڈھیر ساری برف تلے برسوں دبے رہے ہوں۔ اس نے اپنے دل کو ٹٹولنا چاہا کہ وہ کیوں روئی نہیں، اس خبر نے اسے کیوں غمزدہ نہیں کیا۔ ہاں، میں کیوں روؤں؟ میرے پاس اب کوئی قطرہ نہیں رہا۔ وہ سارے آنسو میں نے گلناز کی موت پر لٹا دیے ہیں۔ بس وہی ایک غم تھا جو مجھے ملا تھا، اس کے بعد سارے دکھ، سارے حادثات بے معنی اور بے وقت ہو کر رہ گئے تھے۔ اس نے بہت شفاقی سے سوچا اور آنکھیں بند کر لیں، جیسے ان تمام منظروں سے، ان تمام آوازوں سے بچنے کی کوشش کی جو حویلی میں گونج رہی تھیں۔ دن ذرا آگے سرکے تو مہروز خان کو زلین کا خیال آیا۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ شاہے اب ہم دونوں کو مل کر اس کی حفاظت کرنی ہے، یہ امانت ہے میرے پاس۔ وہ زلین کو سینے سے بھینچے بھاری آواز میں بولا تو شاہ بانو نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ دمکتے سبز ہیرے عجیب سی خاموشی لیے اسے دیکھ رہے تھے، مگر اس کے اندر کوئی ایسا نرم جذبہ نہ ابھرا جس کا مہروز خان خواہش مند تھا۔ اس نے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ تم مر کر بھی میرے سامنے ہی ہو فیروز خان، اس نے نفرت سے سوچا۔ اس دن شہریار آیا، اداس اور ملول۔ بہن اور بہنوئی کی اندوہناک موت نے اسے اور ابھی کو اجاڑ دیا تھا۔ ابھی وہ بستر سے جا لگی تھی، جوان بیٹی کی موت نے انہیں گہرا صدمہ دیا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زرتاشا یوں انہیں داغے مفار کر دے جائے گی۔ ابھی تو اس نے کھل کر مسکرانا سیکھا تھا، ابھی تو اس کے بکھر جانے کے دن نہیں تھے۔ وہ صدمے سے نڈھال تھی۔ شہریار خود بے حد پریشان تھا، وہ زلین کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنا مدعا مہروز خان کے سامنے رکھا تو مہروز خان کی پیشانی پر ناگواری کے بل پڑ گئے۔ تم کیا یہ سمجھتے ہو شہریار کہ میں فیروز لالا کے بعد اسے باپ کا پیار نہیں دے سکوں گا؟ یہ میرے لیے بوجھ ہے؟ نہیں نہیں مہروز خان، باخدا یہ مطلب نہیں تھا میرا۔ وہ تو میں ابھی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، وہ بہت یاد کرتی ہیں اسے۔
اس نے جلدی سے اس کی غلط فہمی دور کی۔ فیروز خان اور زرتاشے کی موت نے انہیں بالکل توڑ پھوڑ دیا۔ میں جانتا ہوں ایک ماں کے لیے یہ کتنا بڑا صدمہ ہوگا، مگر تم یہ بھی جانتے ہو کہ فیروز لالا میرا بھائی تھا اور زرتاشہ میری بھابھی۔ یہ دونوں ہستیاں حویلی کی طرح میرے دل کو بھی اجاڑ کر چلی گئی ہیں۔ اب زلین ہی ہے ان کی نشانی اور میرا خون۔ میں معذرت خواہ ہوں شہریار۔ اس کا لہجہ اداس تھا اور شہریار مایوس اٹھ گیا۔ میں کویت جا رہا ہوں، میری جاب وہاں ہو گئی ہے مستقل۔ ابٹی کو بھی لے جا رہا ہوں، اس نے کچھ سوچ کر مہروز خان کو اطلاع دی۔ وہ یہاں رہیں گی تو پریشان رہیں گی۔ ہاں، دکھ کم کرنے کی کوشش بہرحال کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ دکھ یادیں بن کر دل پر کسی داغ کی طرح نقش رہیں گی۔ مہروز خان کی بڑی بڑی سنہری آنکھیں نم ہو گئیں۔ تم کویت سے جب واپس آؤ تو حویلی میں ضرور آنا۔ اس حویلی کے دروازے تم پر اور ابٹی کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ زلین بھی تمہارا منتظر رہے گا، اس نے جاتے وقت گرم جوشی سے اس سے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا۔ پھر زلین کو اس کی گود میں دیتے ہوئے بولا، تم اس کے ماموں ہو، تمہارا اس کا رشتہ تا ابد قائم رہے گا۔ شہریار نے زلین کو خوب بھینچ بھینچ کر پیار کیا، اس کی کشادہ پیشانی پر ڈھیروں بوسے دیے، پھر اسے واپس مہروز خان کی گود میں ڈال کر چلا گیا۔ مہروز خان کی ساری محبتیں صرف اور صرف زلین کے لیے وقف ہو کر رہ گئی تھی، مگر پھر ایک دن اس کی محبتوں کا شریک اشمل خان کی صورت میں آ گیا۔ بڑی بڑی بھوری آنکھوں والا، بالکل شاہبانوں کی صورت تھا۔ اتنے عرصے بعد حویلی میں خوشی کی کرن چمکی تھی، سب کے لب سچی بے لوث مسکراہٹ سے سج گئے۔ شاہبانوں کے پیر تو زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی، جیسے کہکشاں اس کے پیروں کی دھول ہو۔ اشمل کے آ جانے پر مہروز خان کی محبت زلین کے لیے اپنی جگہ قائم تھی، جو شاہبانوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ وہ اس محبت کا رخ صرف اور صرف اشمل خان کی طرف موڑ دینا چاہتی تھی۔ اشمل کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جتنی چاہت، جتنی چمک امڑتی، زلین کو دیکھ کر اس کے اندر اتنا ہی زہر بھر جاتا۔ یہی جذبے ایسے ہی سرد گرم احساسات لیے اپنی ڈگر پر چل رہے تھے۔ زلین کو وادی کے اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ وہ اب اتنا سمجھدار ہو گیا تھا کہ نرم اور گرم میں تمیز کر سکتا تھا، لبوں سے نکلتے ہر لفظ کو سمجھ سکتا تھا، محسوس کر سکتا تھا۔ وہ فطرتاً سنجیدہ، خاموش طبع اور بے حد ذہین تھا۔ وہ صورت کے ساتھ ساتھ ہر انداز بھی فیروز خان سے چرا لایا تھا۔ سرخ سرخ لبوں کو بھینچے وہ شاہبانوں کو بس دیکھتا، اس کی آنکھوں سے نکلتی وہ ساری ناخوشگوار شعاؤں کی تپش محسوس کرتا تھا، مگر اس نفرت کی وجہ جاننے سے قاصر تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس تپش کی شدت محسوس کرنے لگا۔ کئی موسم آئے اور گزر گئے، لمحے بوند بوند وقت کے پیالے میں گرتے رہے۔ ایسے میں اشتارا پیدا ہوئی تو زندگی میں دوبارہ ہلچل مچ گئی۔ مہروز خان تو بہت مسرور ہوا، اسے بیٹیاں بہت اچھی لگتی تھیں اور وہ بالکل مہروز خان کی صورت تھی، ویسے ہی چمکتی شربتی آنکھیں جن میں سارے جہاں کی نرمیاں تھیں۔ اتنا خوبصورت، اتنا بڑا تحفہ تم نے مجھے دیا ہے شاہے۔ وہ اسے اٹھائے بے تحاشا چوم رہا تھا۔ اس نے حویلی میں بڑی سی دعوت دے ڈالی، شہر سے فیصل ماموں بھی آ گئے۔ انہیں یہ سنہری گڑیا اتنی اچھی لگی کہ شاہبانوں سے بولے، شاہے اسے تو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا اپنی بیٹی بنا کر۔ ہاں شاہبانوں، اسے تم مجھے دے دو، ممانی بھی ماموں کی تائید میں بولی تو شاہبانوں ہنس پڑی۔ ارے فیصل، شاہے نے مجھے اتنے عرصے بعد ایک پیارا سا تحفہ دیا ہے، وہ بھی تمہیں دے دوں؟ مہروز خان جلدی سے بولے تو شاہبانوں نے انہیں گھور کر دیکھا۔ کیوں جی، اشمل خان کو بھول گئے آپ؟ ہاں نہیں، اصل تحفہ تو اشتارا ہے بیٹا، تو میں نے پہلے ہی پا لیا تھا زلین کی صورت میں، اب تو ایک ننھی منی بیٹی کی ضرورت تھی۔ مہروز خان اشتارا کو گود میں لیے اپنی ہی دھن میں بولے اور ادھر شاہبانوں کا چہرہ رنگ بدل کر رہ گیا۔ مہروز خان کے منہ سے زلین کا نام سن کر ان کا وجود انگاروں پر لوٹ گیا، مگر وہ چپ رہیں، اتنے سارے لوگوں میں کہتی بھی کیا۔ زلین خان نے شعور کی زندگی میں قدم رکھا تو اس کو ماضی کی مدفون باتوں کا ادراک ہوا۔ شاہبانوں کا نفرت انگیز لہجہ اسے ہر لمحہ اپنی ہتک کا احساس دلاتا۔ وہ مہروز خان کی وجہ سے چپ بھی تھا تو ان کے اندر پکتا لاوا زلین سے چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے شہر کے کالج میں ایڈمیشن لے لیا اور وہیں ہاسٹل میں سیٹ ہو گیا۔ مہروز خان بے حد خفا ہوئے، ان کا خیال تھا اس روز صبح جیپ اسے چھوڑ آئے گی شہر اور واپس بھی لے آئے گی۔ ہاسٹل میں خوار ہونے کی کیا ضرورت ہے اتنی چھوٹی عمر میں، مگر وہ نہ مانا، نہ اس نے کوئی شکوہ کیا۔ وہ جانتا تھا ہاسٹل کی ویران زندگی اس کے لیے کسی کشش کا باعث نہ ہوگی، بلکہ خاصی دقت طلب ہوگی، مگر یہ سوچ کر وہ مطمئن تھا کہ وہاں ایسی نگاہیں نہ ہوں گی جس میں اس کے لیے بیزاری چھلکتی ہو۔
یہ تو مہروز خان اور اشمل کا دم غنیمت تھا جو اس نے اتنے برس گزار دیے۔ اب اسے وحشت ہوتی تھی۔ انتقام اور نفرت کا یہ انداز بہت غلط اپنایا ہے آپ نے چچی خانم، وہ سلگتے ذہن سے سوچتا۔ وہ جب چھٹیوں پر حویلی آیا تو سوائے شاہ خانم کے سبھی خوش ہوتے۔ اشمل تو اس دن سکول کی چھٹی کر لیتا۔ زلین ہاسٹل کی زندگی کیسی ہے؟ میں بھی اب عنقریب آنے والا ہوں، وہ ہنس کر کہتا اور ڈھیروں سوالات کی بوچھاڑ کر دیتا۔ اچھی ہے، وہ مختصر کہہ کر ٹال جاتا۔ اس حویلی سے بہت اچھی ہے، وہ سوچتا مگر کچھ نہیں کہتا۔ اسے چچا جان کی عزت بھی عزیز تھی اور ان کی محبت بھی۔ میٹرک کر کے اشمل بھی ضد کر کے ہاسٹل میں رہائش پذیر ہو گیا۔ اسے روز روز اتنا لمبا سفر کر کے آنا جانا پسند نہیں تھا۔ اس طرح یکسوئی سے پڑھا نہیں جائے گا بابا جان، وہ سنجیدگی سے کہتا۔ اسے اپنی پڑھائی ذہنی سکون کے ساتھ ازحد عزیز تھی۔ زلین نے ایگریکلچر یونیورسٹی جوائن کر لی تھی، جبکہ اشمل کا ارادہ MBA کرنے کا تھا۔ زلین خان نے چھٹیوں پر آنا چھوڑ دیا تھا۔ کیا فائدہ ایسے گھٹے ماحول میں چھٹیاں گزارنے کا جہاں صرف چچی خانم کے کڑے اصول چلتے تھے، جو رفتہ رفتہ پوری حویلی پر قابض ہو چکی تھی اور چچا جان پس منظر میں چلے گئے تھے۔ سب کچھ اس کی نظر کے سامنے ہو رہا تھا۔ اس کے جامد لب اور خاموش نگاہیں دیکھ بھی رہی تھی اور محسوس بھی کر رہی تھی۔ اس نے چچا جان کی خفگی بھی خاموشی سے سہ لی، مگر چھٹیوں پر آنا مکمل چھوڑ دیا۔ کبھی اگر دل کرتا تو ایک آدھ دن ملنے آ جاتا۔ انہیں گزرتے دنوں میں اس پر ایک عجیب سا انکشاف ہوا کہ وہ شربتی معصوم آنکھیں ہمہ وقت اس کی منتظر رہتی ہیں۔ نوخیز شرمیلی مسکراہٹ، متلاشی آنکھیں، اسے دیکھ کر خود بخود ہونٹ کے گلاب کھل اٹھتے۔ نہیں نہیں اشتارا، تم ابھی بہت چھوٹی ہو۔ اسے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ بڑی سی چادر میں لپٹی وہ اپنے سرو قدر حسین چہرے کے ساتھ اس کے دل میں اترنا چاہ رہی تھی۔ اس انکشاف نے اسے گھبرا دیا۔ وہ جب جاتا تو اس کی آنکھوں کی والہانہ چمک، لبوں پر شگفتہ مسکراہٹ اسے متحیر کر جاتی۔ شاہ خانم سے ڈری سہمی وہ یہاں وہاں ہو جاتی، مگر جیسے ہی شاہ خانم کی نگاہیں کہیں اور ہوتی وہ چپکے چپکے اسے تکا کرتی۔ وہ کم فہم یا اتنا سادہ لو نہیں تھا کہ جذبات کے رنگ نہ پہچان سکے۔ وہ محبت کی اس روشنی سے آشنا تھا جس میں دل کے ہفت رنگ جذبے یکجا ہو جاتے ہیں، مگر وہ جان کر نگاہیں چرا لیتا۔ قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے خود کو دیکھا۔ دراز قد، خوبرو، اس نے اپنی مکمل مردانہ وجاہت کو سرسری دیکھا، پھر تخیل میں دو دمکتی آنکھوں کو لاتے ہوئے سوچا، تم نے بہت غلط شخص کو چن لیا ہے اشتارا، جس کا دل پتھرا گیا ہے۔ اس نے اپنے پتھریلے چہرے کو دیکھا اور عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ تمہارا یہ نازک سراپا کسی پتھر سے ٹکرانے کے لیے نہیں بنا۔ تمہاری معصوم نوخیز امنگوں کو سوائے دکھ کے کچھ نہیں ملے گا۔ جس دن وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے حویلی آیا، اس نے اسی روز انیکسی میں منتقل ہو جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو اشمل خان پھٹ پڑا۔ کیوں؟ آخر تم ایسے تنہائی پسند اور کنوتی کیوں بن رہے ہو؟ آخر یہاں کیا مصیبت ہے تمہارے لیے؟ اس کا یہ اقدام سخت ناگوار بلکہ دکھی کر گیا۔ البتہ بابا خان چپ تھے۔ وہ شاہ خانم کے رویے سے واقف تھے۔ اس کے اندر معجزہ نفرت کے اس بحر بے قرار سے بھی بخوبی آگاہ تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ وہ اس نفرت کو ختم نہیں کر سکیں گے اور نہ زلین کی غیرت کو مجروح دیکھ سکتے تھے۔ انہیں فیروز خان کی یہ نشانی بے حد عزیز تھی۔ اس کی عزت، اس کی انا بھی انہیں اتنی ہی عزیز تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تم چاہو، انہوں نے رضامندی دے دی۔ اسی رات اشتارا پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اس کا دل کرچی کرچی ہو گیا۔ کیا ہم لوگ اتنے برے ہیں زلین خان کہ آپ ہماری صورت دیکھنے کو بھی تیار نہیں؟ اس دن وہ انیکسی میں صفائی کروانے کے بہانے آ گئی تھی۔ بے حد رندھے لہجے میں بولی تو وہ چونکا۔ وہ پہلی بار اس سے براہ راست مخاطب تھی۔ بھیگی بھیگی آنکھوں میں گہرا شکوہ ہلکورے کھا رہا تھا۔ دھیمے دھیرے لہجے میں درد سمیٹے اس نے پہلی بار اسے اتنے غور سے دیکھا۔ گہرے گلابی رخساروں کے اوپر دو آنکھیں ایسے نظر آئیں جیسے دو ستارے ہلکی ہلکی پھوار سے بھیگ گئے ہوں، اور ایسے میں ان کی جھلملاہٹ گہری ہو گئی تھی۔ وہ آج سے قدرے مختلف لگ رہی تھی۔ وہ ان پر دو پرفسوں نمناک آنکھوں کے سامنے کتنے ہی ثانیے مسحور کھڑا رہا۔ شاہ خانم کے ناروا رویے کا یہ رد عمل ہے یا یہ بھی آپ کی کوئی ضد کا حصہ ہے؟ وہ بول رہی تھی اور وہ ششدر ہوئے جا رہا تھا۔ وہ بھلا اسے اتنا کیسے جان چکی ہے کہ وہ ضدی ہے، خودسر ہے اور شاہ خانم کے رویے سے آشنا ہو گئی ہے؟ تم جو بھی سمجھ لو۔ اس نے اچانک سارے جہان کی بیگانگی چہرے پر سجا ڈالی اور پلٹ کر بیڈ روم میں چلا گیا۔ وہ چند لمحے کڑی رہی، پھر باہر نکل گئی۔ یہ پہلا پتھر تھا جو اس کی طرف سے اسے لگا تھا۔ وہ تو اس منزل کی طرف لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہی تھی جہاں محبتوں اور عنایتوں کی خواہش جاگ اٹھتی ہے۔ ایسی عنایت، ایسی محبت جو صرف اور صرف اس کے لیے ہو،
جس میں بیگانگی کا شائبہ بھی نہ ہو اور بے اعتنائی کی آنچ بھی نہ ہو، جہاں ہاتھ پھیلا کر انسان ڈھیر ساری محبت تھام کر صرف اپنے دامن سمیٹ لینے کا شائق ہو، مگر اسے تو پہلے قدم پر ہی ٹھوکر لگی۔ دل کے اندر دھواں سا بھر گیا، مگر نہ جانے کیوں ایک میٹھی میٹھی سی کسک تھی جو اب بھی سارے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اس شخص کی بے اعتنائی، آنکھوں کے سبزے میں سجی بیگانگی اس کے قدموں کو پیچھے ہٹانے کی بجائے بہت تیزی سے آگے لے آئی۔ دل کے چراغ کی لو مدھم ہونے کی بجائے اور تیز ہو گئی۔ شاہ خانم نے اسے انیکسی سے باہر نکلتے دیکھا تو ان کا چہرہ تن گیا۔ انہوں نے اسی وقت اپنے کمرے میں بلا کر یہ حکم صادر کر دیا، آج کے بعد تم کبھی انیکسی کا رخ نہیں کرو گی۔ اس نے جب اپنے راستے الگ کر لیے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ان راستوں کی سمت جانے کی، سمجھ گئی تم؟ انہوں نے بے حد شاطرانہ انداز میں سارا بار زلین خان پر ہی ڈال دیا۔ وہ حیران رہ گئی۔ آپ کے غلط رویوں اور نفرت آگی نگاہوں نے اسے اس اقدام پر مجبور کیا تھا۔ وہ اندر ہی اندر پگھل گئی۔ یہ تو خونی رشتے ہیں شاہ خانم، انہیں کیسے کاٹ دیا جا سکتا ہے؟ جسم کا کیا ہے، یہ تو روح اور خون کا سنگم ہے۔ اس نے صرف سوچنے پر اکتفا کیا اور سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ زلین خان نے اپنے باپ کی زمینیں سنبھال لی تھیں، وہ بابا جان کی بھی مدد کرتا تھا۔ اس نے اسی فیلڈ میں تعلیم حاصل کی تھی جس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا۔ گولیوں کی تیز آواز پر شاہ خانم کی بند آنکھیں کھل گئی، نہ جانے وہ کتنی دیر روتی رہی تھی۔ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ انہوں نے پیچھے کھڑی خیرہ کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے اس کی سمت دیکھے بغیر پوچھا اور کھڑکی کے باہر دیکھا۔ اب منظر بدل چکا تھا، پورچ خالی تھا اور بارش کی بوچھار تیز بوندوں میں بدل گئی تھی۔ ہر طرف دھند چھائی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں جی، میں معلوم کرتی ہوں۔ اس کی زبان ہمیشہ لکند کھا جاتی۔ یہ آوازیں اتنی خوفناک نہیں لگ رہی، فائر صرف پہاڑوں پر ہی کیے گئے ہیں، انہوں نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں تم جاؤ معلوم کرو۔ وہ کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ خیرہ کے باہر نکلتے ہی وہ پلٹے اور چادر کے کنارے سے چہرہ صاف کیا، دریچے کے پٹ بند کر دیا اور ہاتھ بڑھا کر کمرے کی ساری روشنیاں گل کر دیں۔ خیرہ تھوڑی دیر بعد اندر آ گئی اور بعد اب ایک طرف کھڑی ہو کر دھیرے سے بولی، زرسانگا کی شادی طے ہو گئی ہے نا؟ اس ہفتے کے آخری دن میں اس کے یہاں لوگ ہوائی فائر کر رہے ہیں۔ اچھا، شاہ خانم نے ایسے سر ہلا دیا جیسے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا۔ زرسانگے کے سارے رشتہ دار آ گئے ہیں، پرلے گاؤں میں اس کے ننیال رہتے ہیں نا؟ زیبل جانے کہاں سے ساری معلومات اکٹھی کر لائی تھی، اب اشتارا کے لمبے بالوں کو دھیرے دھیرے سلجھاتی اسے بتا رہی تھی۔ بہت خوش ہیں سارے لوگ، اس کے ننیال میں یہ پہلی شادی ہے نا؟ اور تماش، اس کا کیا ہوگا؟ وہی جو زرسانگا کا ہوگا، بلکہ ہو رہا ہے۔ زیبل اس کے سارے بالوں کو ہاتھ میں لپیٹ کر آئینے میں اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے لمبی لمبی پلکیں جھپکی۔ تم بھی بہت بھولی ہو خانزادی، بھلا یہ بھی نہ سمجھنے والی بات ہے؟ بتاؤ نا زیبل، وہ اصرار کرنے لگی۔ زرسانگا کی شادی ہو جائے گی، ظاہر ہے دونوں دکھی ہیں مگر وقت بڑا مرہم ہے، دکھوں کو کم کر دے گا۔ ایک دن تماش بھی کسی اچھی لڑکی سے بیاہ کر لے گا۔ زیبل اتنے اطمینان سے بتانے لگی جیسے وہ واقعی ان دونوں کے مستقبل سے آگاہ ہو۔ اشتارا ششدر رہ گئی۔ کیا یہ سب اتنا آسان ہے؟ نہیں زیبل، یہ کہنا آسان ہے۔ اس نے زیبل کی بات کی نفی کر دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانا کرب سمٹ آیا۔ وہ قدم آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ زیبل نے اس کے بالوں پر اپنے ہاتھوں کی گرفت چھوڑ دی تو سارے طلائی بال لچک کر کمر اور شانوں پر بکھر گئے۔ کیوں اشتارا بی بی، تو پھر کیا ہوگا؟ زیبل نے اچنبے سے پوچھا۔ تم کہتی ہو وقت ہر زخم کا مرہم ہے۔ ہاں سچ کہتی ہو، مگر زیبے زخم تو بھر جاتے ہیں پر داغ تو رہ جاتے ہیں نا، اور یہ داغ ساری زندگی کے لیے کسک بن جاتے ہیں۔ اس نے دریچے سے باہر جھانکا، گہری دھند چھائی ہوئی تھی، سیاہ بادلوں کے ٹکڑے اپنا سارا پانی زمین پر نچھاور کر رہے تھے۔ دیکھو بادل بھی رو رہے ہیں زرسانگے کے لیے، جانتی ہو آج زرسانگا بھی اسی طرح ٹوٹ کر رو رہی ہوگی۔ ہاں نہ جانے ان بادلوں کو کیسے خبر ہو جاتی ہے کہ آج کسی کے نین برس رہے ہیں، خود بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ زیبل بھی اداس ہو گئی، اس کی دوست زری اتنے بڑے دکھ سے گزر رہی ہے، اکیلی تنہا، اپنے بھی تو دشمن بن گئے ہیں۔ یاد ہے زیبل، تو زری کو ستانے کے لیے اکثر کہتی تھی کہ تماش سے اچھا نواب داد ہے، وہ تجھے زیادہ خوش رکھے گا، مگر نہیں، میں کہتی ہوں تماش اچھا ہے، پرخلوص۔ ہاں کہتی تو تھی۔ زیبل ذرا شرمندہ سی ہو گئی۔ میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ وہ محض کاہل اور کام چور ہے اور زرسانگا سے دل لگی کر رہا ہے، اپنے لمحوں کو رنگین بنا رہا ہے، مگر نہیں زیبل،
देखो उसने सिर्फ जरी की खातिर खुद को यकसर बदल डाला, बरसों की पुख्ता आदतें छोड़ दी, जमीनों का काम संभाल लिया, अपनी जिंदगी को संवार लिया और जरी को पाने के लिए रात दिन एक कर डाला। मगर उसे क्या मिला? कुछ भी तो नहीं। उसकी आंखें जरसांगा के गम में डूब गईं। हाँ, मकबूल शाह ने उसके माजी को किसी सूरत माफ नहीं किया, खुद ही अपनी बेटी की खुशियों का दुश्मन बन गया। ज़ेबल को इश्तारा का एक एक लफ्ज सच लग रहा था, बिल्कुल हकीकत। तुम जाओगी नहीं इश्तारा बीबी जरसांगा के पास? मैं? वो सोच में पड़ गई, फिर मुस्तरबाना अंदाज में चलती हुई उसके करीब आ गई। न जाने शाह खानम इजाजत भी देंगी या नहीं। 2 रोज बाद उसका निकाह हो जाएगा, फिर 2 रोज रुक कर रुखसती होगी। तमाश के माँ बाप दूसरे गांव में रहते हैं ना, रुखसती रुक कर होगी। तुम बात तो कर लेना शाह खानम से, शायद वो इजाजत दे दें। ज़ेबल उसकी टूटती हिम्मतें जोड़कर बोली। उसने कुछ सोचकर सर हिला दिया। बारिश का जोर टूट चुका था, धुंध यकलख्त छट गई थी, हवा में खुनकी बढ़ गई थी, हर चीज धुलकर निखर आई थी। बड़े बड़े नारियल और सनोबर के दरख्त खिलखिलाते हुए महसूस हो रहे थे। लंबी लंबी क्यारियों में सजे फूलों का रंग निखर आया था। शफाफ दीवारें आईनों की तरह जगमगा रही थीं। बारिश के बाद हर शय के नकूश नुमाया और दिलकश हो गए थे। उसने सारा मंजर बहुत सपाट और सरसरी निगाहों से देखा। अगर कोई और वक्त होता, कोई और मौसम होता तो उसके दिल का वो इस फैले हुस्न की सारी तरावट अपने अंदर उतार लेती। दीवानावार यहाँ वहाँ नरम घास पर भागती, रंग बिरंगे फूलों को चूमती, या फिर तालाब के किनारे बैठकर आसमान पर टिमटिमाते सितारों को तकती रहती। हमेशा की तरह रफ्ता रफ्ता उसकी रोशनी तेज हो जाती, फिर दफतन कहीं से सुनहरी चांद आ निकलता किसी टहनी के पीछे से। पत्तों के पीछे पीछे छन कर अंधेरा बढ़ जाता, फिर गहरी तारीकी। हर शय महीब नजर आने लगती और इस अंधेरे में चीड़ के नोकीले पत्तों की सरसराहट, मुअत्तर फूलों की खुशबू और धीमी धीमी चांदनी के अलावा सब कुछ खामोश हो जाता। फिर कोई अचानक पूरी हवेली को मसनूई रोशनियों से नहला देता। ज़ेबल उसके करीब खड़ी होती, उसके शाने पर हाथ रखती तो वह चौंक उठती। उसे ये लम्हे इंतहाई पुरफसून लगते थे, मगर आज उसके दिल के उफक पर सिर्फ जरसांगा का दुख फैला हुआ था। किसी गहरी तारीकी की तरह उसके तखय्युल में उसकी स्याह भंवरा सी आंखें कभी हंस रही थी, कभी रो रही थी, तो कभी फरियाद गुना थी। उसने जब मोहब्बत के फरहत आगी सफर पर कदम रखा होगा तो सोचा भी नहीं होगा कि यह सफर इतना पुरपेच, इतना पुरखार होगा। इतना ढेर सारा दुख उसके हमरा सिमट आएगा। मंजिल की बजाय गहरी थकान उसका इस्तकबाल करेगी। नारसाई का दुख न जाने कैसे जरसांगा झेल रही होगी। उसकी आंखें नम हो गईं, उसके जहन की सारी सुइयां बस जरसांगा पर ही अटक कर रह गई थी। दूसरे दिन वो शाह खानम से जरसांगा के घर जाने की इजाजत तलब करने आ गई। शाह खानम ने उसे घूर कर देखा। तुम जरसांगा के घर जाओगी? उन्हें अचंभा सा हुआ। उसकी शादी होने वाली है ना? उसने हिम्मत करके धीरे से बात आगे बढ़ाई। होश में तो हो तुम, यानी शाह खानम की बेटी अब एक छोटे से घर की मामूली सी लड़की की शादी का बेतुका हंगामा देखने जाएगी। उनका लहजा बरहम भी था और इस्तेहसाया भी। अश्तारा का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। अपनी दोस्त, अपनी रफीक की इस तजलील पर उसके अंदर एहतजाज की सर्द लहर उठी और अंदर ही कहीं गुम हो गई। उसने लब दांतों में दबा लिए। जाने दो शाहे, बाबा खान जो किनारे की बड़ी सी कुर्सी पर बराजमान थे पहली बार बोले। उन्हें अश्तारा का मासूम और बेबस चेहरा बोलने पर मजबूर कर गया। मगर आप जानते हैं ये कौन लड़की है? शाह खानम के लहजे में हकारत सिमट आई। हाँ, इसके बचपन की सहेली है, एक साथ खेली हैं दोनों। बाबा खान ने यह कहकर गोया जलती पर तेल का काम किया। वो भड़क उठी। वो कोई अश्तारा के बचपन की सहेली नहीं है। और अश्तारा तुमने? फिर बल खाकर अश्तारा को कहर बरसाती निगाहों से देखा। हमेशा ऐसे बेहैसियत और कमजोर लोगों से दोस्तियां बांधी हैं तुमने। बेवकूफ गधी लड़की, कब अकल आएगी तुम्हें? ना तुम्हें स्टेटस की परवाह है, ना हैसियत और ना अपनी वक़्त की। क्या दिलचस्पी है ऐसे लोगों से तुम्हें? वो बहुत अच्छी है शाह खानम। उसने अपनी आंखों का पानी अंदर ही उतार लिया। उसकी समात पर आग भरे तीर बरस रहे थे। जरसांगा की इस बेवकूफ़ी पर उसका दिल कट सा गया। हाँ, अच्छी। उन्होंने नफरत से मुंह फेर लिया। जाने दो शाहे इसे, जल्दी आ जाएगी। बाबा खान कुर्सी से खड़े हो गए। अश्तारा ने सर उठाकर बाबा खान को देखा। शाह खानम की बातों पर उनके चेहरे के तासुरात देखने की कोशिश की, मगर बेहद सपाट चेहरा लिए वो उसके हमायती थे।
کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ شاہ خانم جھنجھلا گئی۔ تم جاؤ اشتارا، مگر جلدی آنا، محمد سلام تمہیں چھوڑ آئے گا اور اسی کے ساتھ واپس آ جانا۔ بابا خان کی بات سن کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی، یہ دیکھے بغیر کہ شاہ خانم کے کیا تاثرات تھے۔ وہ جانتی تھی اب بابا خان انہیں سنبھال لیں گے۔ وہ مزید ایک لمحہ بھی ٹھہر جاتی تو یقیناً شاہ خانم کا حکم ہی اسے سننا اور ماننا پڑتا۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں گئی، اپنی گرم شال اوڑھ کر کاسنی ریشمی پردوں سے سجی پجیروں میں آ بیٹھی۔ محمد سلام کو زرسانگا کے گھر کا پتہ اس نے سمجھا دیا تھا۔ پجیرو دھیرے دھیرے ڈھلوانی راستوں سے گزرنے لگی، مگر اچانک محمد سلام نے روک دی۔ کیا ہوا محمد سلام؟ اس نے حیرت سے استفسار کیا۔ وہ بالکل پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ محمد سلام کی سیٹ سے اس کا خاصا فاصلہ تھا۔ پیٹرول تو ختم نہیں ہو گیا؟ نہیں جی، یہ زلین خان ہے جی۔ وہ کھڑکی سے سر باہر نکال کر بولا تو وہ چونکی۔ زلین خان؟ اس نے کھڑکی کا پردہ سرکا کر باہر جھانکا۔ مشکی گھوڑے پر بیٹھا، پستی رنگ کے شلوار سوٹ اور سیاہ جیکٹ میں ملبوس، خاصا حشاش بشاش لگ رہا تھا۔ سبز آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح ایک عجیب سا طلسم تھا، ایسا طلسم جس نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ یہی آنکھیں تو تھیں جس نے اس کے اندر ہی جان خیز احساسات جگا دیے تھے۔ آج بھی اس کے دل کی بستی میں ہلچل مچ گئی۔ کہاں جا رہے ہو محمد سلام؟ وہ سڑک کے دوسری طرف ڈھلوانی راستے پر گھوڑا روکے کھڑا تھا۔ جی، وہ اشتارا بی بی کو چھوڑنے جا رہا ہوں۔ کوئی کام ہے کیا؟ اس نے دروازہ کھول کر نیچے اترنا چاہا تو زلین خان نے جلدی سے روک دیا۔ نہیں نہیں، تم جاؤ۔ اس نے یہ کہتے ہوئے بے اختیار نگاہیں اس کھلے شیشے پر ڈالیں۔ اندر سے سیاہ چادر کے حالے میں دو جگمگاتی آنکھیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ سبز سبز نگینوں سے نگاہیں ٹکرائیں تو اس نے جلدی سے رخ پھیر لیا۔ وہ اس سے خفا تھی، جس کا برملا اظہار کر دینا چاہتی تھی۔ اپنی ہتک اسے ابھی تک یاد تھی۔ چلو محمد سلام، وہ تہکم بھرے لہجے میں بولی تو محمد سلام نے جھٹ سے پجیرو سٹارٹ کر دی۔ زلین خان نے اس کی آواز سنی جس میں گہری چبھن اور خفگی سمٹی ہوئی تھی۔ پجیرو دھیرے دھیرے سڑک پر پھسلتی آگے بڑھنے لگی تو وہ بھی گھوڑے کی راس کھینچ کر دوسری طرف اتر گیا۔ میں تم سے اپنی ڈھیروں ہتک کا بدلہ نہیں لے سکتی زلین خان، یہ تو بس ایک ہلکا سا احتجاج تھا۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ نہ جانے گھوڑا لیے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ چھوٹی لمبی اونچی نیچی پہاڑیاں سنسان اور ویران تھیں۔ پجیرو زرسانگا کے گھر کے قریب آ کر رکی تو وہ اتر آئی، پھر محمد سلام کی طرف آتے ہوئے بولی، تم اب جاؤ، مجھے 1 گھنٹے بعد لے جانا۔ نہیں بی بی جی، شاہ خانم نے حکم دیا ہے کہ پورے آدھے گھنٹے بعد ہی آپ کو لے جاؤں۔ ٹھیک ہے تو آدھے گھنٹے بعد آ جانا۔ اسے غصہ آ گیا۔ شاہ خانم کے اتنے کڑے پہرے سے اسے وحشت ہونے لگی۔ مگر جی، اگر مگر کچھ نہیں، وہ چیخ اٹھی۔ جی بہتر۔ محمد سلام گھبرا گیا اور پجیرو سٹارٹ کر کے تیزی سے آگے بڑھا لے گیا۔ وہ چند ثانیے تنے چہرے کے ساتھ کھڑی رہی۔ وہ زرسانگا سے مل کر گل بی بی کے پاس جانا چاہتی تھی۔ آج اسے موقع مل گیا تھا، وگرنہ تو شاہ خانم اس کے ایک ایک قدم کا حساب رکھتی تھی اور وہ اس طرح اجازت لے کر بلند و بانگ اعلان کر کے گل بی بی کے گھر نہیں جا سکتی تھی۔ گھر تو کجا وہ ان کے سامنے گل بی بی کا تذکرہ کرنے سے بھی گریز کرتی تھی، مبادہ برہم ہو کر اسی پر نہ برس پڑے۔ زرسانگا کا چھوٹا سا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ بچے، عورتیں، لڑکیاں ادھر ادھر آ جا رہی تھی۔ وہ سب اس کے لیے قطعی اجنبی تھی اور وہ خود سب کے لیے نا آشنا۔ ارے تم خانزادی یہاں اس غریب خانے میں؟ نور جان اسے اپنے چھوٹے سے کچے پکے صحن میں دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ کیوں، میں یہاں نہیں آ سکتی؟ وہ ہولے سے مسکرائی۔ نا بی بی، کیوں نہیں آ سکتی؟ یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ آؤ آؤ، اندر آؤ۔ نور جان کا چہرہ چمک اٹھا۔ حویلی کی خانزادی کو یہاں دیکھ کر وہ مسرت سے کھلی جا رہی تھی۔ مہمان عورتیں اسے اجنبی نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں، کچھ حیرت کا تاثر لیے، کچھ بے مقصد مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے۔ زرسانگا کہاں ہے نور جان؟ اس نے رک کر پوچھا۔ وہ جلد از جلد اس سے ملنا چاہتی تھی۔ ہاں ہاں زرسانگے، وہاں کنارے کے حجرے میں بیٹھی ہے۔ ٹھہرو، نور جان نے پلٹ کر سامنے دیوار کے ساتھ بیٹھی دوپٹے پر گھنگرو لگاتی لڑکی کو پکارا۔ بخت آرا، ذرا اسے زرسانگا تک پہنچا، اور ہاں، دروازہ ٹھیک سے بند کر دینا، پرائی نظر نہ پڑ جائے۔ وہ پلٹ کر اشتارا کو دیکھ کر بولے اور بلا مقصد مسکرا دی۔ وہ بخت آرا کے سنگ اس کنارے والے حجرے تک آ گئی۔ باریک لکڑی کا دروازہ بند تھا۔ تم لوگوں نے اسے اکیلا چھوڑ رکھا ہے؟ دروازہ کھولتے ہوئے اس نے بخت آرا کو دیکھا۔ جی، وہ گھبرا گئی۔ ہم تو اس کے پاس ہی بیٹھتے ہیں، پر وہ منع کرتی ہے، کہتی ہے میں اکیلی بیٹھنا چاہتی ہوں۔ ویسے دل آ رہا، میری بڑی بہن اس کے پاس بیٹھتی ہے۔ اچھا اچھا، اب تم جاؤ۔ اشتارا نے اسے بھگا دیا اور خود دروازہ کھول کر اندر آئی تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔
किनारे पर बिछी बेरंग दरी पर वो उजाड़ उजाड़ वीरान सी बैठी थी। बड़ी सी पीली चादर में भी उसका चेहरा फीका फीका लग रहा था। उन चमकती आंखों में ढेरों कर्ब सिमटा हुआ था। वो बेमकसद दरी पर उंगलियां फेर रही थी। आहट पर सर उठाकर देखा तो आंखें लहजा भर को चमक उठी, जैसे वीरान मजार पर दिए जल उठे हों। अश्तारा तुम, वो बेताबाना उठकर उसकी तरफ लपकी। अश्तारा ने भी आगे बढ़कर उसे बाहों में समेट लिया। अश्तारा कहाँ चली गई थी? मेरे पास अब आई हो जब सब कुछ लुट गया। वो न जाने कब का सैलाब रोके बैठी थी। यकलख्त सारे बंद टूट गए। जरी जरी मेरी जान, तू जानती तो है मैं भी ऊंची ऊंची दीवारों में कैद हूँ। उसने जरसांगा के सारे आंसू अपनी चादर में चुन लिए। क्या हालत बना रखी है तूने? क्यों ऐसा रोग जी को लगा बैठी है? वो उसके अलील चेहरे को देखकर लाल से बोली और उसे थामे दरी पर बैठ गई। ये जुल्म है और इससे बड़ा जुल्म तुम खुद पर कर रही हो जरसांगे। जब एहतजाज की ताकत तुम्हें थी, अपना हक मांगने की जसारत नहीं रखती थी, तो फिर क्यों अपना आप मोहब्बत के नाम पर लुटा बैठी? वो बिलक उठी। अपनी प्यारी अजीजत जहाँ दोस्त को दुखों के इस तूफान में पामाल होता देखकर उसके दिल की दीवारों से खून रिसने लगा। तुम ये मुझसे कह रही हो ये जानते हुए भी कि मोहब्बत शऊरी अमल नहीं है। बाखुदा अगर ये दिल मेरे इख्तियार में होता तो मैं कभी ही इसे भूल जाती। अब भी भूल सकती हो। हाँ जरी, तेरे हक में उसे भूल जाना ही बेहतर है। खुरश डाल दिल से वो सारे मंजर जैसे तूने कोई ख्वाब देखा था। अश्तारा उसके दोनों हाथ थाम कर बोली तो उसके लबों पर जख्मी मुस्कुराहट बिखर गई। तुझसे कोई कहे कि तू जुलैन खान को भूल जा, उसके ख्यालों से फरामोश हो जाओ। जरसांगा ने कहा तो उसकी पलकें लर्ज गईं। पहलू में दिल बेकरार होकर फड़फड़ाने लगा। उसने लब दांतों में दबाकर बेबस निगाहों से जरसांगा को देखा। ये जालिम लड़की हमेशा ऐसे ही तीर पेवस्त कर जाती है। नहीं अश्तारे, भूल जाने का दूसरा नाम वापस पलट जाना होता है और मैं अपनी सारी कश्तियां जलाकर आगे बढ़ी थी। मैंने कोई रुई के टुकड़े बखेर कर नहीं रखे थे। वापसी के रास्ते सारे खो चुकी हूं मैं। मगर जरसांगे, इसके सिवा तुम्हारे लिए कोई चारा भी नहीं। वो उलझ गई। ये सोच सोच कर उसका दिमाग पागल हो रहा था कि अब जरसांगा इस नई जिंदगी की इब्तदा कैसे करेगी, जबकि तमाश खान की मोहब्बत उसके हमरा होगी। मैं तमाश खान को नहीं भूल सकती, मर के भी नहीं। उसकी मोहब्बत मेरे खून में गर्दिश कर रही है। भला मैं खून के एक एक कतरे से उसे कैसे साफ करूं? वो मेरी रूह है और रूह के बगैर जिंदा कैसे रहा जाता है? वो सर घुटनों में रखकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं भी कितनी पागल थी अश्तारे। पतझड़ में बहारों के ख्वाब देखती रही, चांद सितारों को पकड़ने की ख्वाहिश कर बैठी। मैं नहीं जानती थी मंजर यूं अचानक बदल जाएगा। जिंदगी अपनी तमाम तर बदसूरती और होलनाकी के साथ मेरे सामने यूं तन कर खड़ी हो जाएगी। मैं भी बेकल बेनवा पत्तों की तरह बिखर जाऊंगी। हाँ, मैं तुम्हारा दर्द महसूस कर सकती हूँ, मगर मैं खौफजदा हूँ। अगर अगर कहीं नवाब दाद को इन सब बातों का इल्म हो गया, अगर उसे शक हो गया तो। अश्तारा ने बहुत दिनों से दिल में मचलते खदशे को जुबान दी तो जरसांगा ने चौंक कर सर उठाया। उसकी भीगी भीगी आंखों में खौफ सिमट आया। उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। नहीं नहीं, उसे कैसे शक हो सकता है? और अगर ये हुआ तो भी नहीं, ये नहीं होना चाहिए। उसका हल्क खुश्क होने लगा। नवाब दाद का तना हुआ चेहरा सुर्ख सुर्ख खड़ी नाक तखय्युल में लहराने लगी। इस पहलू पर तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। अपनी आंखों में मचलते तमाश के नाम के जज्बे को छुपाने की कोशिश ही अब तक नहीं की थी। वो कैसे मिजाज का आदमी है? तमाश की तरह नरम मिजाज या नहीं? वो बहुत सख्त और जालिम शख्स है। जरसांगा ने लड़ती आवाज में उसकी बात काट दी। उसे खबर नहीं होनी चाहिए। वो बहुत शफाक है, बिल्कुल मेरे दाजी जैसा। उसने अपने ठंडे यख हाथ अश्तारा के हाथ में दे दिए। उसका सारा वजूद कांपने लगा। बड़ी सी आंखों में वहशत सी उतर आई थी। नहीं जरी, भला उसे कैसे खबर होगी? अश्तारा ने उसके सर्द बेजान हाथों पर अपने हाथों की गिरफ्त मजबूत कर दी। तुम अपने आप को हालात के धारे पर खुला छोड़ देने की बजाय अपने आप को संभालो। कोई मर्द भी वसीउल कल्ब नहीं होता। ज़र्फ के मामले में सारे मर्द सिफर होते हैं, चाहे वो बाप हो, भाई हो या शोहर। मैं जानती हूँ तुम बहुत बहादुर हो, यकीनन अपने आप को संभाल लोगी। आने वाली जिंदगी का हौसले और समझदारी के साथ सामना करोगी, है ना? वो उसे तसल्ली देने लगी। उसकी कमर में बाजू हमायल करके उसके बिखरे वजूद को समेटने की कोशिश करने लगी। ज़ेबल कह रही थी जरी से कहना कि सिर्फ मेरी खातिर थोड़ा सा मुस्कुरा लेना। वो कह रही थी जरी मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती है। ऐसा लगता है जैसे गुलाब के शगुफे खिल उठे हों, हर तरफ मधुर पायल बज रही हो।
وہ जबरन मुस्कुराकर उसकी तशफ़ी करना चाह रही थी। जरसांगा रोते रोते मुस्कुरा दी। सिमल से कहना वो मेरे पास ज़रूर आए। कह दूंगी, अच्छा अब मैं चलूंगी। इतनी जल्दी? वो उदास होने लगी। क्या करूं, बड़ी मुश्किल से आई हूं, इतने दिनों से गुल बीबी की तरफ भी नहीं गई। शाह खानम से डरती हो तुम बहुत। सरसांगा भी उसके साथ खड़ी हो गई, उसकी पलकें झुक गईं। हाँ, उसने साफ कोई से कह दिया। तुम तो जानती हो जरी, गुल बीबी के नाम पर ही शाह खानम बरहम हो जाती हैं। तुम्हारे घर का बहाना करके आई हूं ना, तो उनसे भी मिल आती हूँ। अकेली कैसे जाओगी वहां तक? ठहरो, मैं बख्त आरा को तुम्हारे साथ भेज देती हूँ, वो तुम्हें। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। उसने जल्दी से इनकार कर दिया। बस थोड़ा रास्ता ही तो है, वापस यहीं आऊँगी। मोहम्मद सलाम गाड़ी लेकर आ जाएगा। अच्छा, खुदा हाफिज। जरसांगा एक बार फिर उसके गले लग गई। खुद ब खुद ही गरम गरम आंसुओं दोनों की आंखों से बह निकले। मेरी बातें ज़रूर मान लेना जरी, ये तेरे हक में बेहतर है। अश्तारा अलग होते हुए बोली तो उसने सर हिला दिया। जरसांगा के कमरे से वो बाहर आ गई। छोटी सी राहदारी में खामोशी थी। सब औरतें नूर जान बीबी के छोटे से कमरे में जमा खुशगपियों में मसरूफ़ थीं। वो नूर जान को रुक कर कमरे की खिड़की से ही खुदा हाफिज कहकर बाहर निकल गई। उसकी निगाहें जरसांगा के कमरे के बाहर दूसरी तरफ रखी छोटी सी लकड़ी की अलमारी के पास खड़े नवाब दाद पर नाट पड़ सकी थी, जो कब से खड़ा उन दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। वो अपने किसी काम के सिलसिले में दाजी से मिलने आया था, मगर उसके कदम तमाश के नाम पर रुक गए थे और उसकी समात ने जो कुछ सुना उसके दिल के लिए बहुत अजियतनाक था। जरसांगा की सिसकियाँ, तमाश की चाहत में उसकी डूबी आवाज़, उसकी रूह में जैसे कुंद छुरी फेर दी हो जरसांगा ने। उसका वजूद कांपने लगा। सुर्ख होंठ दांतों में दबाने से और भी सुर्ख अंगार हो गए। पेशानी पर शिकनों का जाल सा बन गया। उसकी मंग, जो अब सिर्फ एक दिन बाद उसकी मनकूहा हो रही थी, तमाश खान की मोहब्बत में पूर पूर डूबी हुई थी। उसकी आंखें खून उगलने लगीं। वो दाजी को ढूंढने की बजाय सबसे नज़र बचाता वापस बाहर निकल गया।